A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Welcome to Part 1. आज हम Part 1 की जो बुक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला लेसन है. इसका नाम है Responsibilities of Youth. ये बुनियादी तौर पे एक स्पीच है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो डिलीवर की थी एक कॉन्वोकेशन में एक यूनिवर्सिटी में. आए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें हमें क्या नसीहतें की हैं. पैराग्राफ 1. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promised to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ट्रेडिशनली जैसा कि कोई भी एड्रेस या स्पीच शुरू होती है तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. तो इसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखातिब किया है लोगों को जो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें तलबा, असातिज़ा और मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिका अशख़ास मौजूद हैं. मिस्टर चांसलर, ख़वातीन व हज़रात, कायद आज़म फरमाते हैं लोगों को मुखातिब करके कि जब मुझसे ये कहा गया कि आपने एक तकरीर करनी है कॉन्वोकेशन पे, तो उस वक्त मैंने ये बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, यानी मेरे लिए और बहुत सारे काम हैं जिनकी बिना पे मैं एक फॉर्मल तकरीर जो है वो तैयार नहीं कर सकूँगा. यानी कि एक होता है कि आप बड़ा ही होमवर्क करके एक फॉर्मल स्पीच को तैयार करें और फिर उसको डिलीवर करें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जो थे वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे उन दिनों और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो एक तकरीर को बाकायदा तौर पे लिख सकते और उसमें हर चीज़ को दाखिल कर सकते. लिहाजा उन्होंने ये वादा किया कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ अल्फाज जो मेरे जहन में उस वक्त सामने आएंगे मैं वही वहाँ पे बयान करूँगा. और वो इसलिए कि वो उनका कहना है कि फॉर्मल स्पीच जो थी वो क्योंकि यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में थी, तो यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन हैं वो पढ़ाए जाते हैं जिनमें साइंस, फ़िलासफ़ी, लॉ और इस तरह के और बहुत सारे मज़ामीन हैं, और उनसे मुताल्लिक़ बात करने के लिए एक ऐसे होमवर्क की ज़रूरत है जो आपको मुकम्मल तौर पे उन चीज़ों से आशनाई दे. लेकिन क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं एक आके स्पीच डिलीवर करूँगा और मैं उसमें वो बातें कहूँगा जो मेरे जहन में आएंगी. और इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं इस वक्त अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ. अब हम अगर चलें नेक्स्ट पैराग्राफ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर्ड टू मी. मिस्टर वाइस चांसलर, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty, which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. अब वो मुखातिब होते हैं वाइस चांसलर से. वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की जो हायरार्की होती है उसमें एक सबसे जो बड़ा ओहदा होता है वो चांसलर का होता है. चांसलर जो होता है वो अमूमी तौर पे मुमलिकत का सरबराह होता है, सदर हो सकता है, या फिर अगर कोई सूबाई यूनिवर्सिटी है तो उसका जो गवर्नर है यानी कि जो नुमाइंदा होता है वफाक का वो उसका चांसलर होता है, या फिर सदर जैसे मैंने आपको बताया. और वाइस चांसलर वो बंदा होता है जो यूनिवर्सिटी में एक्टिंग हेड होता है, वहाँ पे जो बैठा होता है हर चीज़ को डील कर रहा होता है
اور وہ وائس چانسلر ہوتا ہے. تو اس پیراگراف میں قائد اعظم محمد علی جناح مخاطب کرتے ہیں وائس چانسلر جو وہاں پہ ہیں ان کو، اور کہتے ہیں کہ جن اچھی باتوں سے آپ نے میرا تعارف کرایا ہے، فلیٹرنگ کو بیسیکلی ہم فلیٹری کہتے ہیں خوشامد کو، لیکن یہاں پہ یہ مطلب جو ہے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے، کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن اچھے الفاظ میں آپ نے میرا تعارف کرایا ہے وہ بنیادی طور پہ میں جو ہوں یا جو کچھ کرنے کے قابل ہوا ہوں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ میں نے وہ اقدامات کیے ہیں کہ جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہیں، انکمبنٹ ہیں، لازم و ملزوم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے، اور اس خدمت میں وہ بالکل آنیسٹ، ایماندار، دیانتدار، اور اس کے بعد سیلف لیس ہو، یعنی کہ اس کا کوئی اس میں اپنا فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک سیلف لیسلی، آلٹروسٹکلی وہ دوسروں کی مدد کرے. اب ہم چلتے ہیں تیسرے پیراگراف پہ. In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you, just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. Our state is our own state. Our government is our own government, of the people, responsible to the people of the state, and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of the other people or of the state. A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit, and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered, and millions were uprooted from their homes. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees
stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم سے کیا کہا ہے. ہم اردو میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اس تقریر کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ملک کے سربراہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور ایسے بندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں جس نے آپ سب کو ہمیشہ ایک محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور ایک محبت اپنے دل میں آپ کے لیے رکھی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخاطب ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ڈپلوماز اور ڈگریز آج حاصل کریں گے، اور میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. جسٹ ایز یو ہیو ون دا لورلز. اب لورلز جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب ہے اعزاز، ایک مطلب ہے ایک جڑی بوٹی، جھاڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پہ اعزاز ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی میں بہت سارے اعزاز اور انعامات جیتے ہوں گے اور اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہوگا، اپنے آپ کو اہل کیا ہوگا بہت ساری چیزوں کی. اس لیے میں آپ کو دعا دیتا ہوں، وش کرتا ہوں، آپ کے لیے خواہش کرتا ہوں کہ آپ مستقبل میں کامیابی حاصل کریں. کس جگہ؟ ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ دیٹ یو ول انٹر. وائڈر اینڈ لارجر، وہ دنیا جس میں آپ اب داخل ہونے جا رہے ہیں وہ بڑی طویل اور چوڑی ہے. یعنی کہ پریکٹیکل لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نارملی تو اس کی زندگی یہ ہے کہ وہ کالج آئے گا اور واپس چلا جائے گا اور پھر دوسرے دن کالج آئے گا واپس آئے گا. تو اب جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو فائٹ، یو ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ فار ایکسیلنس، اور آپ کو مختلف جگہوں پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے نوکریوں کے لیے. کوئی بزنس ہے تو ہو سکتا ہے 4 دفعہ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مینی آف یو، کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا اسکالسٹک کریئر جو ہے، یعنی کہ تعلیمی دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اب یہاں سے باہر پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں اور وہ تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں زندگی کے، یعنی کہ دہلیز پہ کھڑے ہیں. وہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ دروازہ ہے، دروازے کے اندر جو ہے کمرہ وہ ان کی یونیورسٹی ہے یا تعلیمی کیریئر ہے، اور وہ وہاں سے اس دروازے کی دہلیز پہ ہیں، اور آج کے بعد وہ اگلا قدم جب باہر رکھیں گے تو وہ ان کے سامنے تمام دنیا آ جائے گی جہاں پہ وہ اپنے لیے محنت کریں گے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان لائک یور پریڈیسیسرز کہتے ہیں آباء و اجداد کو. یو فارچونیٹلی لیو دس یونیورسٹی ٹو enter life under a sovereign independent state of your own. کہ آپ کے جو بڑے تھے وہ جب یونیورسٹیز میں پڑھ کے جاتے تھے یا کسی بھی حالت میں رہتے تھے تو ان کے پاس اپنا ایک خود مختار اور آزاد ملک نہیں تھا، یعنی وہ کسی خود مختار اور آزاد ریاست کے میں نہیں رہتے تھے. لیکن آپ فارچونیٹ ہیں، آپ لکی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کی جو اس وقت یونیورسٹی سے آپ جا رہے ہیں تو آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں کہ جو ایک بنیادی طور پہ آزاد اور خود مختار ملک ہے یا ریاست ہے. اور یہ لازمی ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو ہم جماعت ہیں، یا پھر ہم جماعت کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیں جو آپ کے ساتھ باقی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ایج فیلوز، یونیورسٹی فیلوز، وہ جو ہیں وہ مکمل طور پہ سمجھیں امپلیکیشنز کو، ان اثرات کو جو اس ریولوشنری چینج نے جو ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے. وہ کیا انقلابی تبدیلی ہے؟ پاکستان کا بننا. وہ اثرات جو پاکستان کے بننے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. We have broken the shackles of slavery. ہم نے غلامی کی بیڑیاں توڑ دی ہیں. شیکلز بیڑیاں، سلیوری غلامی. We are now a free people. ہم اب آزاد لوگ ہیں.
ہماری جو ریاست ہے وہ ہماری اپنی ریاست ہے، ہم مالک ہیں یہاں کے. ہماری جو حکومت ہے وہ ہماری اپنی حکومت ہے، اور وہ لوگوں کی حکومت ہے، اور وہ ذمہ دار ہے لوگوں کی جو یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ کام کرتی ہے ان لوگوں کی بہتری کے لیے. اور وہ کہتے ہیں آزادی جو ہے، آزادی بنیادی طور پہ ڈز ناٹ مین لائسنس. آزادی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی جو اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین ناؤ بہیو جسٹ ایز یو پلیز. آزادی وہ کہتے ہیں لائسنس نہیں ہے. آزادی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جس طرح آپ کی مرضی ہو اس طرح آپ عمل کریں، جس طرح دل کرے اس طرح کریں، اور قطع نظر اس کے ارسپیکٹو، قطع نظر اس کے کہ جو انٹرسٹ ہیں لوگوں کے اور اسٹیٹ کے. یعنی کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس ابھی جو دل ہے کرنا شروع کر دیں. آزادی کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے، اور وہ جو کمیونٹی یا ملک کے قوانین ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے، اور ان کی بہتری کے لیے ہمیشہ آپ ملک کی بہتری کا سوچیں گے، اپنے عوام کی بہتری کا سوچیں گے. A great responsibility rests on you. وہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. اور آن دا کنٹری، اور اس کے دوسری طرف اگر دیکھیں، اب پہلے سے کہیں زیادہ یہ لازمی ہے کہ آپ کام کریں متحد ہو کر اور منظم ہو کر، ایک منظم اور متحد قوم کی طرح کام کریں. اور اب اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک تعمیری سوچ ہو، نہ کہ جنگجو قسم کی سوچ ہو. کنسٹرکٹیو اسپرٹ ہونی چاہیے. وہ کون سی جنگجو سوچ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اس سوچ جنگجو کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم لڑائی کر رہے تھے آزادی کے لیے جو اس وقت تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں اب چاہیے. اب چاہیے تعمیری سوچ. اب ہمارے پاس ملک ہے، اپنی قوم ہے، اپنی اسٹیٹ ہے، سوورن اسٹیٹ ہے، خود مختار ریاست ہے. اب ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے. اس کے ساتھ وہ بڑی زبردست ایک چیز بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جب آپ گورنمنٹ چلاتے ہیں، جب آپ اپنی ملک و قوم کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں بہتری کے لیے، تو وہ بہت مشکل ہے. کس کے مقابلے میں؟ جیل جانے کے مقابلے میں. فائٹ کرنے کے، جو لڑائی آزادی کی ہے وہ لڑنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں، اور ان خطرات کے بارے میں جو ہمارے سامنے آئے، اور اس وقت تک that still lie ahead، جو ہمیں آگے بھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں ابھی، یعنی جن کو ہم نے ٹیکل کرنا، جن کا مقابلہ کرنا. thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. اب thwarted کا جو مطلب ہے وہ اس کی ایسنس ہے، کوئی کوشش ایسی کرنا کہ کسی کام کو روکنا، ناکامی. اب یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو روکنے میں جو ناکامی ہوئی ہے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناکام کرنے کے لیے جو دشمن ہے اس نے اپنی تمام تر توجہ ایسے کاموں اور ایسی چیزوں پہ لگا دی ہے کہ جو پاکستان کو جو تباہ و برباد کرے اور اس کو کمزور کرے، یعنی اس کو کمزور کر کے تباہ و برباد کرتے. کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو ہو گئی ہے، اس میں تو وہ ناکام ہو گیا روکنے میں اس کو، لیکن اب وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرے اور پاکستان کی جو مملکت ہے اس کو تباہ و برباد کرے. thus اس لیے hardly had the new state come into being when came the Punjab in Delhi Holocaust. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی مشکل پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تھا تو بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا، جانیں لی گئیں پنجاب اور دہلی میں. پنجاب اور دہلی جو ہیں ان شہروں، پنجاب جو صوبہ، دہلی شہر، اب وہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے مسلمانوں پہ. اور اس کے جواب میں کیا ہوا، اس کے رزلٹ میں کہ thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ ہزاروں کے قریب جو مرد، خواتین اور بچے تھے ان کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا، اور ان کو اپنے گھروں سے نکال باہر پھینک دیا گیا، اپ روٹ کر دیا گیا، اپنے گھروں سے نکال دیا. اور پھر یہ ہوا کہ
50 لاکھ سے زیادہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ پاکستان میں پنجاب میں آ گئے. کب؟ کچھ ہفتوں میں ہی 50 لاکھ سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں آ گئے پنجاب میں. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees. اب وہ جو بدقسمت مہاجر تھے جو کہ بڑی بری طریقے سے زخمی سے ان کے جسم بھی اور ان کی روحیں بھی, وہ بس ان کے آنے سے پاکستان میں نئی مشکلات کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا, جن کے رزلٹ میں یہ چانس تھے کہ جو غالباً پاکستان کو ڈسٹروائے کر دیتے, تباہ کر دیتے. کس وقت؟ جس وقت پاکستان ابھی معرض وجود میں آیا ہی تھا. Not only has Pakistan survived the shock, پاکستان نے نہ صرف اس جھٹکے کو, اس عظیم رسپانسبلٹی کو, ذمہ داری کو, مشکل کو برداشت کیا, اس کا سامنا کیا, بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو کے باہر نکلا, سامنے آیا اور اپنے آپ کو اس نے بہتر طریقے سے ڈپکٹ کیا, شو کیا, اور اس نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکوپ کیا. نیکسٹ پیراگراف. They followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. اب اس کے بعد نئی مشکلات سامنے آنا شروع ہوگی اور بڑی تیزی کے ساتھ, ایک کے بعد دوسری, ریپڈ سکسیشن, ایک کے بعد ریپڈ تیز سکسیشن, ایک کے بعد دوسری, اور پھر اس کے بعد تیسری. تیزی سے یہ مشکلات سامنے آ گئی, جن میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے یعنی بھارت نے پاکستان کو جو پیسے دینے تھے, کیش بیلنسز تھے, وہ اس نے روک لیے, ود ہولڈ کر لیے, دیے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہمارا فوجی ساز و سامان تھا وہ انہوں نے روک لیا, اور جو اکنامک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, یعنی معاشی جو نظام ہے, اس کو انہوں نے اس صوبے میں مکمل طور پہ بلاک کر دیا. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure that the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں بھی جو آل رائٹ تھنکنگ, جو صحیح سوچنے والے لوگ ہیں, صحیح سمت میں سوچنے والے لوگ ہیں, وہ اس کو ڈپلور کرتے ہیں, وہ اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں, وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ جو انڈیا نے کام کیے ہیں, مثلاً پیسے روک لینا, ملٹری اکوپمنٹ روک لینا, معاشی طور پہ پاکستان کو بالکل بلاک کرنے کی کوشش کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ان کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن یہ ایسینشیل ہے, یہ بنیادی ہے کہ آپ یہ ساری جو چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں, یہ سارے معاملات ہیں, ان کو آپ بخوبی جانیں. They stress the importance of continued vigilance on our part. قائد اعظم محمد علی جناح نے زور ڈالا, سٹریس کیا, تلقین کی, کس چیز کی؟ کہ ہم ویجیلنٹ رہیں, ایکٹیو رہیں, ہوشیار رہیں. Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state. To devote your attention solely to your studies. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے سب سے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ساتھ فیئر ہونا چاہیے, انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو انصاف والا معاملہ کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور پھر آپ کو انصاف کرنا چاہیے اپنی ریاست کے ساتھ, اور پھر آپ کو ڈیووٹ کرنا چاہیے, وقف کر دینی چاہیے آپ کی جتنی توجہ ہے وہ اپنی پڑھائی پہ. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو سامنے آپ کے مشکلات یا آپ کی
جنگ آپ کے سامنے، جب آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں جو مشکلات آپ کے سامنے آنے لگی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. یہ باتیں اگر کریں گے تو ہی آپ پھر کیا ہوگا کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے ایک طاقت اور غرور کا باعث بنیں گے. یعنی کہ آپ اگر پہلے اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں، پہلے اپنے ساتھ انصاف کریں، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ انصاف کریں، پھر اپنی اسٹیٹ کے ساتھ انصاف کریں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ریاست کے لیے قابل فخر ہوں اور ریاست کے کا دست و بازو بنے. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. اب قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، انصاف کرتے ہیں اپنے ہر عمل کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی، اور اچھی پڑھائی کرتے ہیں، ساری توجہ اس پہ مرکوز رکھتے ہیں، تو پھر آپ ملک و ملت کی اتنی خدمت کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے جو معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرا سکتے ہیں اور دنیا کی مضبوط ترین اقوام میں اپنی قوم کو شامل کر سکتے ہیں. Let's go to the next paragraph. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب vigilant and beware کس پہ؟ خبردار رہنا اور ہوشیار رہنا کن چیزوں پہ. تو یہاں پہ آپ نے، یہ آپ کے کویسچنز میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ پیراگراف اور اس سے پچھلا پیراگراف کے اینڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں، پھر میں آپ سے کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے معاملے میں آپ کو ہوشیار اور خبردار رہنا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ کو بھی یہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ازبر ہونی چاہیے. فرسٹلی، سب سے پہلے بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ، انڈر لائن کر لیں ففتھ کالمسٹ کو. امنگ آر سیلوز، ففتھ کالمسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ کالمسٹ، کالم لکھنے والا جو ہے اخبار میں یا کسی میگزین میں، وہ ہوتا ہے کالمسٹ. اب ففتھ کالمسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اپنا جو پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و قوم کے خلاف لکھتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں بالکل ہوشیار رہیں اور ان سے خبردار رہیں. سیکنڈلی، دوسرے، گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل ہو اونلی وش ٹو ایکسپلوئٹ یو سو دیٹ دے مے سویم. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ویڈ آؤٹ، اکھاڑ پھینکیں، ختم کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں ان لوگوں کو جو آپ کی چیزوں کو یا آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں. یعنی آپ کو یوٹیلائز کرنا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ایسے ہوتا ہے کہ آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں میوچل بینیفٹ، پازیٹیو ہے. ایکسپلائٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا فائدہ اٹھائیں کہ آپ دوسرے کا اس میں نقصان کریں. تو وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو آسودہ حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کریں گے. تھرڈلی، تیسری، learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state, who wish to serve the people with heart and soul and support them. وہ کہتے ہیں تیسرا، آپ پہچانیں، جان لیں، اس چیز کو جانیں، اس امر کو جانیں کہ آپ کیسے لوگوں کو جج کریں گے کہ، اور آپ کیسے اس رزلٹ پہ پہنچیں گے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کون ملک و قوم کے صحیح خدمت کرنے والے ہیں، سرونٹس ہیں، جو ان سیلفش ہیں اور آنیسٹ ہیں. ان سیلفش جو کہ بے لوث ہوتا ہے، اور آنیسٹ ایماندار. اب ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں. There is another matter that I would like to refer to my young friends. اب کہتے ہیں ادھر ایک اور معاملہ ہے جس کی طرف میں بات کرنا چاہوں گا. My young friends، میرے نوجوان دوستو. Hitherto you have been following the rut. رٹ جو ہے وہ، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رٹ، آپ کسی سڑک پہ اگر جائیں
وہ اگر کچی سڑک ہو اور وہاں پہ گاڑیاں چلتی ہوں روز، تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں نے وہاں پہ گاڑیوں کے جو ٹائرز ہیں انہوں نے ایک اپنے نشان بنائے ہوتے ہیں. تو وہ جو رستہ ہوتا ہے، وہ جو نشان ہوتے ہیں ان کو رٹ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ رٹ ایک لمبے رستے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک لمبا رستہ فالو کرنے جا رہے ہیں. آپ You get your degrees and when you are thrown out of the university in thousands, all that you think and hanker for is government service. اب یہ بڑا امپارٹنٹ پارٹ ہے، اور یہ اب یہاں پہ بھی ہم میں بھی یہی موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں گے گریجویٹ ہو کے، تو آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور کس چیز کے بارے میں آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے گورنمنٹ سروس، کہ آپ سرکاری ملازم بن جائے. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. پھر وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کے وائس چانسلر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو پرانا ایجوکیشن سسٹم تھا، پرانا تعلیمی سسٹم جو ہے، اور جو گورنمنٹ ہے ایگزسٹنگ، جو موجودہ حکومت کا سسٹم ہے، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ تربیت یافتہ کلرکس ہوں، ایسے ملازمین ہوں حکومت کے سرکاری کے جو تربیت یافتہ ہوں، جو ہر چیز سے، ہر کام سے واقف ہوں. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well qualified clerks. وہ کہتے ہیں کہ بے شک بہت سارے ان میں بہت زیادہ کوالیفائڈ تھے اور وہ ہائر لیول پہ بھی گئے ہیں پہلے، لیکن ہم اب بھی اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں ویل اکوپڈ اور جو ہیں ویل ٹرینڈ لوگ حاصل ہوں. Civil service was mainly staffed by the Britons. اب یہاں برٹنس کا TON ہے، اس کا مطلب لوگ ہیں، جو برٹش کے لوگ تھے، برٹش پیپل. And the Indian element was introduced later on and it went up progressively. وہ کہتے ہیں یہ جو سول سروس کا نظام ہے، اس کو ہم CSS بھی کہتے ہیں، یا یہ انگریزوں نے بنیادی طور پہ متعارف کرایا تھا اور انہی کا اس پہ انہی کی اجارہ داری تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہندوستانی لوگ ہیں، بھارتی، وہ بھی اس میں حصہ ان کا بھی آیا، اور یہ پھر آگے چلتی رہی وہاں سے. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. وہ کہتے ہیں جو بنیادی اصول تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ اس نے تمام جو سوچیں اور نفسیات تھی لوگوں کی، اس کو یہ اس رستے پہ چلا دیا کہ آپ BA یا MA کرو، اور پھر آپ اس کے بعد ایک امتحان دے کے سول سروینٹ، سرکاری ملازم بن جاؤ. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know, MA earns less than a taxi driver. وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو MA پاس بندہ ہے وہ تو ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم تنخواہ لے رہا ہے یا پیسے کما رہا ہے جو سرکاری ملازم. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو سو کالڈ، یعنی کہ وہ گورنمنٹ سروینٹس ہیں لیکن گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے، سو کالڈ اس لیے انہیں کہا گیا. Now I want you to get out of that rut. اب میں آپ کو وہ جو رستہ بنا ہوا ہے اس سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. And the mentality، اور اس سوچ سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. And especially now that we are in free Pakistan، اور بالخصوص اب جب کہ ہم ایک آزاد پاکستان میں، government cannot absorb thousands. جو حکومت ہے وہ ہزاروں کے قریب لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی. Impossible، ناممکن ہے. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. لیکن جب آپ اس دوڑ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری ملے اور آپ کو جب نہیں ملتی تو آپ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ افسردہ ہو جاتے ہیں، ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled or always ready to be exploited by
persons who have their own access to grind. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سرٹن نمبر، کوئی مخصوص نمبر ہوتا ہے، مثلا 100 کے قریب. اب ٹیچرز کی جاب آئی، اچھا جی 100 چاہیے. اب 100 میں اگر 1000 بندہ اپلائی کرے گا تو 100 کو ہی جاب ملے گی، اس سے زیادہ تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی. تو وہ ایک کہہ رہے ہیں سرٹن نمبر تک حکومت دے سکتی ہے، اور جو باقی ہیں وہ the rest can not settle down to anything else and being disgruntled. اور باقی جو ہے ان کو جن کو نوکری نہیں ملتی کوئی اس طرح کی، وہ gruntled، وہ بڑے ہی جو ہے اس کے اوپر غصے میں آتے ہیں، ڈیمورلائز ہوتے ہیں، اور ڈیمورلائزیشن اور افسردگی سے وہ ایک قسم کے اینگر میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ always ریڈی ہوتے ہیں to be exploited، کہ ان کو جو دشمن طاقتیں ہیں وہ استعمال کریں. وہ کون سی دشمن طاقتیں ہیں؟ persons who have their own access to grind، جن کا اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے ایسے لوگوں کو جو ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں، جو ڈیمورلائزڈ ہوتے ہیں کہ ان کو سرکاری نوکری نہیں ملی، تو وہ ان کو ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی الو ہوتا ہے جو اس کو وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جو سوچ ہے اس کو تبدیل کریں، اپنی توجہ جو ہے آپ کی سرکاری نوکری پہ ہی مرکوز ہے اس کو وہاں سے ہٹائیں، اپنے جو مقاصد ہیں ان کو چینلائز کریں، ان کو دوسرے جو شعبے ہیں ان کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ بہت سارے ایسی فیلڈز ہیں جو آپ کے لیے اوپن ہیں، اور وہ آگے انکریزنگلی بیکم سو، وہ آگے بڑھتی جائیں گی، وہ اس میں آگے آپ کے لیے اسکوپ کامیابی کا بہت زیادہ ہے. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینوئل ورک اینڈ لیبر. وہ کہتے ہیں کوئی شرمندگی نہیں اگر آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں یا پھر کوئی مزدوری کرتے ہیں. دیر از این immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly. اب وہ ٹیکنیکل جو فیلڈز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ٹیکنیکل فیلڈز ہیں، مثلا فرض کریں کہ گاڑیاں ٹھیک کرنے والے جو ہوتے ہیں، مشینریز ٹھیک کرنے والے جو ہوتے ہیں، ہیوی وہیکلس جو چلانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ایک تو ہوتے ہیں نا آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے، ایک ہوتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لیبر کرتے ہیں، چاہے وہ بے شک بہت بڑے لیول پہ ہوں، بے شک وہ امیر ہوں، بے شک ان کی جاب ڈیزگنیشن بڑی ہو، لیکن ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشینز کو ڈیل کرتے ہیں یا اس طرح کے کام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جائیں، اور یہ جو اسکوپ ہے اس کا بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کو آگے بہت زیادہ مواقع ہیں اس میں. اور پاکستان کو سخت ضرورت ہے، پاکستان از ان ڈائر نیڈ، سخت ضرورت میں، بیڈلی نیڈس ایسی چیزوں کو، ایسے جو لوگ ہیں ان کو. یو کین لرن بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایٹسٹرا. اب وہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس بینکاری، کامرس، تجارت اور قانون، یہ سارے شعبے بھی موجود ہیں. which provide so many opportunities now، جو آپ بہت سارے مواقع لوگوں کے نوکری کے دیتے ہیں. already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms and are opening and they will grow as you go on. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئی جو ہے صنعتیں لگ رہی ہیں، نئے بینک کھل رہے ہیں، نئی جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ آ رہی ہیں، نئی جو کمرشل فارمز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ جب آگے ان کی گروتھ ہوگی، کامیاب ہوں گے تو پھر یہ اور زیادہ بڑھیں گے. یعنی وہ پرائیویٹ جابز کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ کی طرف بھی غور کریں. Now these are avenues and fields open to you. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ علاقے ہیں اور یہ وہ شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. Think of them and divert your attention to them and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. اب قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ گورنمنٹ سروس سے صرف سوچ رہے ہیں، اس سے وہ آپ کو فائدہ دیں گی یہ والی فیلڈ ہے. یہاں آپ صرف کلرک بن کے یا ایک کولو کے بیل کی طرح صبح سے شام وہ کام کرتے رہیں گے اور ایک تنخواہ پہ رہیں گے اور آپ جو ہے ایک ہی جگہ پہ رہیں گے.
اور لیکن یہ جو ہیں کام، ان میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ جو ہے جو کلرکس کی طرح ڈنجی اور انکمفرٹیبل، ڈنجی ہوتا ہے ڈارک گلومی، یعنی کہ افسردہ سی ایک عجیب سی حالت میں، برے حالات اور مشکل جو جگہیں ہیں وہاں پہ ہم کام کرنے کی بجائے آپ کو اپنی پیشن کو فالو کرنے کا موقع ملے گا. یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور پراسپرس with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت زیادہ پراسپرس، خوشحال ہوں گے، اور آپ کے پاس بہت زیادہ far more، کہیں زیادہ opportunities، مواقع ہوں گے. کس چیز کے؟ کہ آپ آگے بڑھ سکیں کامیابی کی طرف. اگر آپ کامرس اور انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے آپ نہ صرف اپنی مدد کریں گے بلکہ آپ ریاست کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوں گے. I can give you one instance. وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک مثال پیش کر سکتا ہوں. I know a young man who was in government service. میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سرکاری ملازم تھا. 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees. 4 سال پہلے وہ ایک بینک میں چلا گیا جہاں اس کی تنخواہ تھی 200 rupees، 200 روپے. Because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. کیونکہ اس نے بینکنگ کے سبجیکٹ میں اس نے پڑھا ہوا تھا بینکاری کو، اس لیے وہ 200 روپے پہ چلا گیا. پہلے وہ گورنمنٹ سرونٹ تھا، پھر وہ بینکاری میں چلا گیا بینک میں، اور وہاں 200 روپے تنخواہ پہ چلا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ صرف 4 سال میں اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1500 روپے ہو گئی ہے. اب اس وقت 1500 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی، انتہائی زیادہ رقم ہوتی تھی. 1500 روپے صرف 4 سال میں وہ 1500 روپے پہ پہنچ گیا اور مینیجر ہے اب وہاں. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. وہ کہتے ہیں یہ وہ مواقع ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کو انسپائر کروں، امپریس کروں، آپ کو سمجھاؤں، آپ پہ اس چیز کا دباؤ ڈالوں. دباؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل فورس کروں، لیکن یہ کہ آپ اس طرف بھی سوچیں. آپ یہ جو ٹرمز ہیں ان حالات پہ، ان خیالات پہ بھی عمل کریں، ان چیزوں پہ بھی جائیں کہ آپ کو پرائیویٹ جابز اور ٹیکنیکل فیلڈز بھی موجود ہیں جہاں آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں، جہاں آپ کی بہت گروتھ ہے. لیکن صرف آپ کی نہیں ہے، جہاں ملک کی، ریاست کی بھی بہت گروتھ ہے، ریاست کی بھی جو پروگریس ہے، خوشحالی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگر آپ ایسی جابس پہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ریڈنگ کی کلاس تھی وہ آج ختم ہوتی ہے. فی امان اللہ.